सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप कोयटा से तशरीफ़ लाए। यहाँ लोकल हमारी मीडिया है, मैं उनका भी मशकूर हूँ। सबसे पहले तो मैंने कल जो वाक़या हुआ है, मेरे बेटे के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके बारे में मैं कुछ वजाहत करना चाहता हूँ। और कुछ कन्फ्यूजन लोगों ने जो मीडिया में फैलाई है, कुछ हमारे सो कॉल्ड आज़ादी पसंद तंजीमों ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है, और जिसका शायद आप लोगों ने भी देखा है, और ये उसका मेरे पास उसका प्रूफ भी है। ये मीडिया में भी आया है, ट्विटर पे भी आया है। और उसके अंदर यूनाइटेड बलोच आर्मी ने इस वाक़े की कबूलियत की है, और फिर दूसरी दफ़ा उन्होंने वजाहत की है कि ये गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ है। सबसे पहले तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ कि इसमें एक नौजवान की हमारी शहादत हुई है, उसकी मौत हुई है, और दूसरे दो भी बहुत शदीद ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल में हैं। आप सबसे मैं दुआ का तलबगार हूँ कि आप लोग सारे जो बैठे हुए हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत याब करें। दूसरी बात यह है कि इसका जो ये वाक़या हुआ है, इसका हमें काफ़ी अरसे से इल्म था कि इस किस्म का एक वाक़या होने वाला है, और हम उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार भी थे। कल क्योंकि मैंने भी आना था, मगर सरदार खान पहले यहाँ रवाना हो चुका था शोरान से, तो ये सिबरी के नज़दीक ये जो वाक़या हुआ है, ये कोई आईडी का वाक़या नहीं है। ये बाकायदा रिमोट कंट्रोल एक बम धमाका था, और इसी किस्म का एक और भी वहाँ बम मिला है जो किसी टेक्निकल वजह से या किसी और वजह से ब्लास्ट नहीं हो सका। तो हाँ, आईडी हादसा हो सकती है, जो नहीं होना चाहिए। जो ये लोग कर रहे हैं उनको चाहिए कि जब वो बलोचों की बात करते हैं और बलूचिस्तान की बात करते हैं, तो उनको एक एक बलोच की जान अजीज़ और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। मगर जिस तरीके से ये बलोच यूनाइटेड आर्मी ने उसकी ताज़ियत की है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनको ये इख्तियार मिल चुका है कि जिस बलोच की चाहें वो जान लें, जिसको चाहें वो निशाना बनाएं, जिसको चाहें वो कौम परस्त बनाएं, और जिसको चाहें वो मुफाद परस्त बनाएं। हम ये हक न पहले किसी को दिया है, न अब देंगे। हमसे ज़्यादा कोई बलोच नहीं है इस धरती पे, इस सरजमीन पे। मुझे फ़ख्र है कि मैं जिस कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिस ख़ानदान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं बरमला ये कहता हूँ कि मुझे अपने बुज़ुर्गों पे, अपने कौम पे, अपने कबीले पे और बलूचिस्तान पे फ़ख्र है मुझे। इसलिए मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हम हर वक्त हम हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद हमने किसी भी एक फ़र्द वाहिद, बलूचिस्तान के किसी एक फ़र्द वाहिद को भी हमने अपने मुफाद के लिए तकलीफ़ नहीं दी, और ना हमने स्टेट को कभी उनके मुफादात को नुकसान पहुंचाया। हम हमेशा कोशिश करते रहे कि बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की धरती पुरअमन रहे, और बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए जितनी हमने जदोजहद की है, हमने बंदूक उठा के पहाड़ों पे नहीं गए, मगर एक सियासी जदोजहद, बलूचिस्तान की वक़ार इज़्ज़त की जो जदोजहद है, उसमें हम हर जगह शरीक रहे। हमने बलोच कौम और बलोच सरजमीन को कभी भी शर्मिंदा होने नहीं दिया।
اور مجھے پتا ہے جس تنظیم کا انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، ہمارے یہ کسی بہت بڑے کوئی سیاسی مقصد کے لیے یا بلوچستان کے لیے یہ کام نہیں کیا گیا ہے. اس میں باقاعدہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں پہلے انفارم ہو چکا تھا دوسری جگہوں سے کہ یہ فرید نامی ایک رسانی ہے جو جا کے لوگوں کو آفر کر رہا ہے کہ آپ اس طرح کا ایک بم دھماکہ کریں، بلاسٹ کریں اور سردار یار محمد رند کو نشانہ بنائیں. جب انہوں نے انکار کیا تو یہ ایک نام نہاد جو تنظیم ہے، اور مجھے پتہ ہے اس کا آنر کون ہے، اس کو اون کون کرتا ہے، اس کو چلاتا کون ہے، اور وہ کن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. 10 کروڑ روپیہ اس کو ایڈوانس دیا گیا ہے اس تنظیم کو، اور اس کے بعد ان کی کیا کمٹمنٹس ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے. اور باقاعدہ پیمنٹ کرنے والا عاصم کرد گیلو ہے، اور اس کو آرگنائز کرنے والا، اس کو چلانے والا، اس دھماکے کے پیچھے نام نہاد جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ دھماکہ کروایا گیا ہے میرے بیٹے کے اوپر. اصل ٹارگٹ میں تھا، میں کیوں اس دن نہیں آیا تو میرا بیٹا آیا ہے. اور پھر یہ کہ جی غلط فہمی کے بنیاد پہ، کوئی غلط فہمی نہیں ہے، 100% ہمیں جان بوجھ کے ٹارگٹ بنایا گیا ہے، کیونکہ فوج کا جو کانوائے ہوتا ہے، اس کا کلر ہوتا ہے، اس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ 100% ہماری ان سے بالکل جدا تھی. ہماری گاڑیوں کے شیپ، کلر، میک سب کچھ علیحدہ تھا. اور پھر یہ کوئی آئی ڈی نہیں تھی، اور یہ زیادہ میں زیادہ جو ہے وہ 200 فٹ یا بہت زیادہ ہو تو 300 فٹ پہ اگر اس کو ایکسٹینڈ کر کے اینٹینا وغیرہ لگائے جائیں تو 300 فٹ پہ یہ کارآمد رہتی ہے. اور اللہ نے میرے بیٹے کو اپنے خدائی کے صدقے مہربانی کی، چند سیکنڈ کا فرق ہوا ہے اس گاڑی میں جہاں دھماکہ ہوا ہے اور اس کی پچھلی گاڑی میں جو ہٹ ہوئی ہے. 30 فٹ ہارڈلی بقول سردار خان کے باڈی گارڈوں کے اور سردار خان کے ہارڈلی 25 سے 30 فٹ کا فاصلہ ہوا ہے. وہ گاڑی نکلی ہے، یہ جیسے پہنچی ہے کسی نہ کسی ٹیکنیکل ڈیلے کی وجہ سے سیکنڈوں کی ڈیلے ہوئی ہے اور وہ گاڑی ہٹ ہوئی ہے. اور مجھے افسوس ہے، اور اس میں ہمیں وہاں کے لوکل 2-3 بندے بھی ہیں جنہوں نے ان کو لایا ہے، جنہوں نے ان کو سہولتیں دی ہیں، جنہوں نے ان کو وہاں پہ جو ڈیوائسز فٹ کی ہیں انہوں نے روڈوں کے اوپر. مگر ہمارے ماشاءاللہ صوبائی حکومت کے یہاں جو انتظامیہ ہے یا چیز ہے وہ اس کو ایک آرڈنری اس کو واقع لے رہی ہے. ہم یہ بتا دیں کہ اگر ہم محفوظ نہیں ہیں تو پھر کون محفوظ ہوگا. البتہ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے جوانوں کے ساتھ ہوا ہے، میری اولاد ہے، میرے قوم ہے، میرا قبیلہ ہے، ہم اس کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اور میں یہ بلوچ کے جو قوم کے جو اس کے بلوچ قوم کے دعوے دار ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ اس جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کا تدارک کریں، نہیں تو پھر بلوچ تاریخ پھر ہمیں یہ الزام نہ دے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی. آج آپ کو بلانے کا مقصد یہی تھا، بتانا تھا کہ یہ پورا ایک سلسلہ ہے اور اس میں بہت سارے چیزیں بیچ میں ہوئی ہیں. ہم اپنا منہ نہیں کھولنا چاہتے، ہم نہیں بات کرنا چاہتے، مگر ان 2 آدمیوں کو باقاعدہ سہولت کاری کی جا رہی ہے. ان کو یہاں پہ باقاعدہ ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے، ان کو وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ چور اور ڈاکو جو ہیں
ان کے تھرو ان کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے، یہاں کرمنلز کے تھرو ان کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. جو کرائم کرتا ہے، 3 قتل ہوئے وہ ایوانوں کے، آج تک ایک قاتل بھی گرفتار نہیں ہے. کیوں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ میں پاکستان کے ان قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کریں، اس سرزمین پہ مہربانی کریں. اگر یہی سلسلہ اور یہی نظام اور یہی طریقہ رہا تو شاید اگر ہم محفوظ نہیں ہیں تو اس کے نتیجے میں شاید بہت سارے لوگ بھی محفوظ نہ ہوں. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. ہم اپنا ورژن آپ کو دے دیا ہے، اپنی وضاحت کر دی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا کوشچن ہے تو میں حاضر ہوں. سر، واقعے کے حوالے سے مقدمہ درج ہو چکا ہے، یعنی وہ دوسری بات تحقیقات کے حوالے سے کیا مطالبہ کریں گے کہ کس طریقے کی تحقیقات جو ہے فوری طور پر ہونی چاہیے؟ نمبر 3، صوبائی حکومت نے اب تک کیا رابطہ کیا ہے، کیا تحقیقات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا کیا ہے؟ بہرحال شاید میرے بیٹے سے وزیر اعلیٰ صاحب کا رابطہ ہوا ہے، مگر ابھی تک انتظامیہ سی ٹی ڈی کے، کیونکہ یہ کیس سی ٹی ڈی کا بنتا ہے، ان کے ایک ایس ایچ او صاحب تشریف لائے تھے. اب ہم دیکھیں گے. میں نے وضاحت کی ہے، میں اس ایف آئی آر تو میں نے آج ایک لحاظ سے کٹوا دیے. میں نے آپ کو کہا کہ پس پردہ کرنے والے ہمیں پتہ ہے کہ کون کون لوگ ہیں اور کنہوں نے یہاں سہولت کاری کی ہے، وہ ہم تفصیلاً ایف آئی آر میں بتائیں گے. مگر ان کے سہولت کار جو ہیں اس پورے واقعے کے پیچھے یہ 2 بندے ہیں، اور جن لوگوں نے کی ہے، جس تنظیم نے کی ہے اور جس تنظیم کی یہاں سہولت کاری ہوئی ہے، جہاں ان کو رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ مدد کی گئی ہے، اور یہ جو ڈیوائس وہاں رکھی گئی ہے، انسٹال کی گئی ہے، وہاں ہمارے اپنے بندوں نے بھی اپنی آنکھوں سے بھی کچھ لوگوں کو وہاں دیکھا ہے. وہ انشاءاللہ ہم ایف آئی آر میں پوری وضاحت کر دیں گے. آج اب تک کی جو واقعہ گزرے 2-3 دن ہو چکے ہیں، اب تک کیا سمجھ رہے ہیں جو آؤٹ پٹ نظر آ رہا ہے اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے، اس سے مطمئن ہیں، یا اس حوالے سے آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں کہ اس کی تحقیقات کو کس طرح وسیع کیا جائے؟ دیکھیں، یہ تو اداروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کر رہی ہے. مگر کیونکہ ہمارے ساتھ جو اس سے پہلے ہو چکا ہے، اور جس طرح ہمارے جن مخالفین کا میں نے ابھی نام لیا ہے، وہ یہاں کے لاڈلے ہیں، وہ کچھ لوگوں کے لاڈلے ہیں، اور ان لوگوں سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں.